Assalamu alaikum. This is lecture 29 of Introduction to Psychology. So far we have been talking about a variety of subjects, issues and topics that psychologists deal with, describe, observe, explain, understand and predict. We talked about the history of modern psychology, the scientific nature of psychology, the various schools of thought. Then we talked about things like learning, sensation, perception, the nervous system, and many other topics. But if you remember, in the very beginning of the course, when we discussed the definition of psychology, we said this is the science or the scientific study of human behavior and mental processes. We have been talking about issues that are related to human behavior and mental processes. When we talked about learning, we talked about behavior also. But we have not yet touched thinking or cognition as such, which is commonly understood as the mental processes. Although memory that we talked about or altered states of consciousness, they are also associated with thinking processes or mental processes. But today we'll be talking about cognition, which is known as thinking and which is probably you understand as mental processes. But before we start that, let's have a look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about physiological changes in emotions, theories of emotion, James Lange theory, Cannon-Barth theory, Schachter and Singer theory, and cognitive appraisal theory of Lazarus. Other theories with a cognitive orientation were also discussed. But as we said, we'll be talking about cognition today. Cognition is a term quite commonly used. We use the word cognition, cognitive, cognitively, commonly, and at the same time we use thinking and thinking processes or thought also. Cognition is the process of knowing as well as what is known. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کورس کے شروع میں بھی ایک دفعہ جب کاگنیشن کی اور کاگنیٹو پرسپیکٹو کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کاگنیشن دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس ٹرم کو ہم دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. کاگنیشن از دا پروسیس آف نوئنگ ایز ویل ایز واٹ از نون. سو جو نالج ہمارے پاس ہے اس کو بھی ہم اپنی کاگنیشن کہیں گے اور اس سارے نالج کو سیکھنے کا اور بیرونی دنیا سے انفارمیشن حاصل کرنے کا اور اس کے ساتھ ذہنی طور پر کانٹیکٹ پیدا کرنے کا عمل بھی کاگنیشن کہلاتا ہے. کاگنیشن ریفرز ٹو دا ہائر مینٹل پروسیسز. اٹ از تھرو دیز مینٹل پروسیسز دیٹ ہیومنز انڈرسٹینڈ دا ورلڈ, پروسیس انفارمیشن, میک ججمنٹس اینڈ ڈیسیژنز اینڈ کمیونیکیٹ نالج ٹو ادرس. میموری, انٹیلیجنس اینڈ لینگویج, they are also important aspects of cognition. Cognitive psychology, it is the branch of psychology that studies cognition and related areas and issues. Cognition is commonly known as thinking. So, اگر cognition جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کا نام بھی ہے اور جو جاننے کا عمل ہے اس کو بھی ہم cognition کہتے ہیں, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ cognition کو ہم عام طور پہ thinking کے طور پر جانتے ہیں, تو thinking یا cognition ایکچولی کس پروسیس کا نام ہے, وہ سب کچھ کون سے عمل ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو کہ cognition کے عمل میں یا thinking کے عمل میں کار فرما ہوتی ہیں. What is thinking? The information that our mental faculties receive or generate is in the form of mental representations. These mental representations may be in various forms. For example, in terms of words, visual images, or maybe sounds. باہر کی دنیا سے ہمیں جو اسٹیمولیشن ملتی ہے, جو انفارمیشن ملتی ہے, جو ڈیٹا ملتا ہے, وہ ایک طرح سے ایسی فارم میں ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن اس کو یا ہمارا دماغ اس کو پروسیس کر سکے, یعنی پروسیسیبل فارم میں. یہ فارم مینٹل ریپرزینٹیشنس کی ہوتی ہے, یعنی اس فارم میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دماغ ان کو ایک میننگ دے سکتا ہے اور ان کو سمجھ سکتا ہے. یہ سب کچھ ہونے کا عمل
thinking ہے. Thinking, it is the process whereby these mental representations are manipulated. The process of thinking transforms these representations into a new and different form. The transformation may be made 1. for finding answers to questions, 2. for finding solutions to problems, and 3. for finding facts and exploring reality. یعنی اگر ہم سوچتے ہیں یا ہمارا کوگنیشن کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ کیوں کر ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے. جب ہم سوچتے ہیں، جب ہمارے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں یا تھنکنگ جنم لے رہی ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہم یا تو باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، آؤٹ آف کیوریاسٹی کرتے ہیں، کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی ڈیسیژن میکنگ کے عمل میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ٹرائی ٹو سی واٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف مینٹل امیجز وی ایکسپیرئنس. اگلے کچھ سیکنڈس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے جس میں آپ 10, 15, 20 سیکنڈس لگا سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بولوں گی، آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ان کے بارے میں تصور کرنے کی کوشش کریں گے. کلوز یور آئیز فار اے مومنٹ اینڈ ٹرائی ٹو سی دا فیس آف یور مدر. ٹرائی ٹو ہیئر دا وائس آف یور فیوریٹ سنگر. ٹرائی ٹو فیل how your favorite food tastes. Try to feel how your favorite perfume smells. Try to imagine how the prick of an injection feels. You can open your eyes now. Probably you will be able to do all of these things. The stimulus is not there, but we can feel it mentally. اس چھوٹی سی ایکسرسائز کا مقصد یہ بتانا تھا کہ بہت سی چیزیں موجود نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے دماغ میں ان کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کسی بھی شخص کا تصور کر کے اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے کانوں میں آپ کو ایک پسندیدہ گانے کی آواز یا اس کی گونج سنائی دے سکتی ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک اچھی خوشبو سونگھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے اور وہ کیسا محسوس کرتی ہے، یا آپ کی پسند کا کھانا خاص طور پہ جب آپ بھوکے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے، اور کوئی تکلیف دہ چیز جیسے کہ انجیکشن کا پرک وہ کس طرح سے محسوس ہوتی ہے. یہ سب چیزیں مینٹل امیجز ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں. وہ چیزیں، وہ اسٹیمولائی ہمارے سامنے نہیں تھے، ہمارے ارد گرد بھی نہیں تھے، اور شاید ہم کسی آئسولیٹڈ کارنر میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے تھے. اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو ہماری دوسری چیزوں کے لیے فیملیرٹی کا باعث بھی بنتا ہے. ہاؤ ڈو آل دیز مینٹل پروسیسز ٹیک پلیس؟ تھنکنگ از اے سٹل اینڈ کنٹینیوس process. Our brain is the most intricate, complex, sophisticated and yet quiet machine in the universe. آج تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی اس میں اگر کوئی مشین یا مشین نما چیز سب سے زیادہ انٹریکیٹ، سب سے زیادہ کمپلیکس، سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ کام کرنے والی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم سب سے کوائٹ اور خاموش بھی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ہیٹ پیدا نہیں ہو رہی، کسی پولوشن کا باعث نہیں بن رہی، تو وہ مشین انسانی دماغ ہے. انسانی دماغ میں ہر وقت سوچنے کا عمل جاری رہتا ہے لیکن وہ اتنے سٹل طریقے سے، اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی حرکت یا کوئی آواز یا کوئی اشارہ نہیں ملتا. یہ سب کا سب عمل ایک چھپے ہوئے طریقے سے ہوتا ہے. فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف تھنکنگ: mental images and concepts. Our thinking is based upon two fundamental concepts, although other things are also a part of our thinking. But two main building blocks of our thinking or cognition are the mental images and concepts. But first, we'll talk about mental images. As the very name shows, mental and image. It is about the images that we feel and experience mentally. یعنی تصورات جو ہمارے دماغ میں موجود ہیں. Mental images are an integral part of the thinking process. In fact, a major part of our thinking consists of these images. These are mental representations of the objects and events that we are or we have been in contact with. These images are not necessarily visual in nature. Images can be related to all sorts of sensory experiences. Mental images جیسے کہ ہم نے کہا اس کے نام سے لگتا ہے یہ ایک امیج ہے جو کہ ہمارے دماغ میں موجود ہے.
یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم مینٹل امیجز کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ویژول امیجز نہیں ہوتے. ہماری کسی بھی سینس اور کسی بھی سینسیشن پر بیسڈ امیجز ہمارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں. یہ ویژن بھی ہو سکتا ہے, آڈیٹری امیجز بھی ہو سکتے ہیں, ٹچ سے ریلیٹڈ امیجز بھی ہو سکتے ہیں, اور ٹیسٹ اور اسمیل سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. Psychologists have developed exercises for enhancing people's ability to work on their mental images in order to sharpen their thinking capacity and thinking skills. For example, problem-solving skills, brain-teasing exercises, and creative thinking exercises. Psychologists نے بہت سی ریسرچ کی اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انسان کی تھنکنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے, زیادہ افیکٹو بنایا جا سکتا ہے اگر ہم ایسی ایکسرسائزز کریں جن کی مدد سے ہمارا ذہن اچھی طرح سے زیادہ کلیئر امیجز پیدا کر سکتا ہو اور ان کو استعمال بھی کر پائے. There is no dearth of research available suggesting that mental images, when used as mental rehearsals, can be very helpful in improving other skills also besides thinking. For example, jogging, athletics, dancing, and public speaking. ایسی بہت سی ریسرچ موجود ہے اور سائیکالوجسٹ نے پریکٹیکلی بہت سے ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ ہم تھنکنگ کے علاوہ بھی بہت سے اسکلز ہیں, اگر ان کی ہم ریہرسل مینٹلی کر لیں تو ہماری پرفارمنس پہلے سے بہت بہتر ہو جاتی ہے. جو اسپورٹس پرسنس جھجک محسوس کرتے ہیں, شرماتے ہیں, سیلف کانشیس ہوتے ہیں, ان کو اسی چیز کے لیے مینٹلی ریہرس کرنے کو کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ کام ایکچولی کرتے ہیں تو ان کی جھجک کم ہو چکی ہوتی ہے اور شاید غائب بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے ریس میں حصہ لینا ہے, یا آپ ڈانس کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, یا آپ نے جا کے کوئی لیکچر دینا ہے, پریزنٹیشن دینی ہے, یا آپ نے کسی جلسے سے خطاب کرنا ہے, تو اگر آپ مینٹلی اس چیز کو ریہرس کر لیں اور اپنے ذہن میں اسی کام کو بار بار دہرائیں اور اپنے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا پرفارمنس کا لیول پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا. Images are also used as important tools in interventions designed for handling psychological problems. For example, relaxation exercises اور meditation. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ mental images کو بہت سی psychological interventions میں بھی بہت اچھی طرح سے اور کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص کو آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کروا رہے ہیں تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں کسی ایسی جگہ کا اور کسی ایسی سچویشن کا امیج لے کے آئے جو اس کو بہت اچھی لگتی ہو, بہت ریلیکسنگ ہو, جہاں سکون ہو, کوائٹ ہو, اور جہاں اس کو تکلیف دینے والی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو. اسی طرح سے میڈیٹیشن اور ٹرانسینڈینٹل میڈیٹیشن میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ اٹینشن کو کسی خاص جگہ پر مرکوز کرنے کے لیے, ارد گرد ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے, اور ریلیکس کرنے کے لیے اور اچھا محسوس کرنے کے لیے اس طرح کے مینٹل امیجز بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں, اور اس کا انسان کی ذہنی حالت اور سوچ پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے, اور واقعی وہ ویسا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ وہ امیجن کر رہا تھا. یہ تو تھے مینٹل امیجز. جیسے کہ ہم نے کہا تھا تھنکنگ کے 2 بلڈنگ بلاکس بہت اہم ہیں, مینٹل امیجز اور کانسیپٹس. آئیے دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ سے کیا مراد ہے. کانسیپٹ ایک عام استعمال ہونے والا لفظ ہے. ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہے, یہ کانسیپٹ کنفیوزنگ ہے, تو ہماری اس سے کیا مراد ہے. دیکھا جائے تو ہماری تھنکنگ کا ایک میجر حصہ کانسیپٹس پر ہی مشتمل ہے. Concepts, objects, events, or people sharing common characteristics and properties are categorized and classified as one. This categorization is known as concepts. Different categories are different concepts. For example, the concept of different objects, people, or events. Concept سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں بہت سے لوگ, بہت سے آبجیکٹ, بہت سی چیزیں, بہت سے ایونٹس, بہت سے واقعات اور سچویشنز ہر وقت موجود رہتے ہیں. ان سب کو ہم مختلف درجوں میں بانٹ دیتے ہیں, مختلف کیٹیگریز میں یا مختلف کلاسیفیکیشنز میں. ہر کیٹیگری یا ہر گروپ جو ہم ان کا فارم کر لیتے ہیں اس کو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں. If someone asks you
Who are your class fellows? How will you respond? اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کلاس میں کون کون ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کا جواب کم از کم 2 طریقوں سے دے سکتے ہیں. You might say one short girl, one medium height boy, a tall girl and a tall boy, one girl with long hair and one boy who is bald. یعنی ہم بہت تفصیل سے ایک ایک شخص کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری کلاس میں کون کون لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. Or you can say 3 boys and 3 girls. This is a type of categorization based upon the concept of gender. The same applies to other objects and events. For example, furniture, fruit, clothes, etc. پہلی صورت میں ہم نے ایک ایک چیز کا نام الگ الگ سے لیا تھا اور ہر ایک چیز کو، ہر ایک آئٹم کو، ہر ایک شخص کو ایک علیحدہ اینٹی کے طور پر ڈیل کیا تھا. اتنا شاید ضروری نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہوں، تو کیا آپ ہر 100 کو الگ الگ ڈسکرائب کریں گے اور پھر ہر ایک کی علیحدہ کیریکٹرسٹکس بتائیں گے؟ دوسرے طریقے میں ہم نے ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا، لڑکیوں میں اور لڑکوں میں. یعنی ہم نے جینڈر کا کانسیپٹ استعمال کیا کہ کچھ لوگ لڑکیاں ہیں، کچھ لوگ لڑکے ہیں. اسی طرح سے ہم اپنے ارد گرد پائے جانے والی تقریباً تمام چیزوں کو گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہم کھانے کی بات کریں تو ہم یہ گنتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں. یا آپ سلاد کھا رہے ہیں تو آپ اس کے تمام آئٹمز الگ الگ نہیں گنتے، آپ کہتے ہیں کہ میں سلاد کھا رہی ہوں یا کھا رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے اس کمرے میں کون کون سی چیزیں ہیں تو شاید آپ کہیں کچھ فرنیچر اور کچھ بجلی کا سامان. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرنیچر کے ایک ایک آئٹم کا نام لیتے اور اس کو ایکسپلین کرتے، مگر آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ فرنیچر کا کانسیپٹ استعمال کریں اور دوسرا شخص خود بخود سمجھ جائے گا کہ فرنیچر میں اس کمرے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. یوز آف تھنکنگ کانسیپٹس ان تھنکنگ ورلڈ. Concepts are the categorization of objects, events or people that share common properties. When someone asks you what are the main things required for your room, one may start talking in terms of items like bed, chairs, curtain, carpets, etc. or furniture and fixtures as a single category. These small categories reflect the operation of concepts and the process of cognition. Concepts make possible the establishment of cognitive categories and enable us to organize complex phenomena into a simpler and conveniently manageable form. Imagine how many things and objects and events and people are we in contact with in this world around us. Can we or do we name all of them all the time in all situations? No, we cannot do that. And we cannot actually afford to do that. یہ چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا نام لینا شروع کریں تو ہم شاید اپنا تمام وقت اسی میں ہی صرف کر دیں. ہم کسی پودے کی بات کر رہے ہوں تو ہم اس کے ایک ایک پتے کی بات، ایک ایک شاخ کی بات نہیں کرتے، ہم اس کو ایک پودے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی تفصیل میں جانا غیر ضروری ہو جاتا ہے. نیولی انکاؤنٹرڈ آبجیکٹس ایزیلی فٹ انٹو آور کوگنیٹو اسٹرکچر if the conceptual category is already there. Therefore, if you know what a doctor does, then you can recognize any type of doctor in any part of the world, in any type of attire, in any type of treatment setting. So, concept کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں یا چیزوں کے گروپ کے بارے میں کوئی کانسیپٹ پہلے سے ہمارے دماغ میں موجود ہوگا تو کوئی بھی نئی چیز جو کہ اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے، اس سے بلانگ کرتی ہے، وہ بڑی آسانی سے اس میں فٹ ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ہمیں اسی طرح کی نئی چیزوں کو دیکھنے میں اور پہچاننے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. جیسے کہ ہم نے بھی کہا، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک ڈاکٹر کیا ہے اور اس کا کام کس طرح کا ہوتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ڈاکٹر نے کسی بھی طرح کا لباس پہننا ہو، کسی طرح کا انجیکشن پکڑا ہو ہاتھ میں اور کوئی بھی سیٹنگ ہو، آپ فوراً پہچان جائیں گے یہ ایک ڈاکٹر ہے. دوسری جانب اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیچر کیا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے کسی بھی شخص کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹیچر ہے کیونکہ یہ پڑھا رہا ہے. Imagine if we did not have concepts of fruit, vegetables, grains, furniture or weather. Concepts help to define, explain and elaborate complex phenomena
into simple, understandable, and usable categories. And they also include data from past experiences. There are three main types of concepts: artificial concepts, natural concepts, and prototype concepts. جہاں concepts چیزوں کی درجہ بندی کا نام ہے یا وہ ایسے درجے ہیں، ایسی کیٹیگریز ہیں جس کے تحت بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، وہی کانسیپٹس بھی مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں: آرٹیفیشل، نیچرل اور پروٹوٹائپ. ان میں سب سے تفصیل سے ہم شاید پروٹوٹائپ کا ذکر کریں گے کیونکہ وہ سب سے اہم ہے، لیکن پہلے نیچرل اور آرٹیفیشل. آرٹیفیشل کانسیپٹس: concepts that have a unique set of traits and features. These concepts are easy to define and elaborate. For example, a rectangle has two opposite sides equal. If it is not the case, then it is not a rectangle, probably something else. But our everyday concepts are much more difficult than these concepts. For example, what is the definition of an animal? Artificial concepts سے مراد ایسے concepts ہیں جو کہ اس حد تک کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہو کہ اس کو ہم ایک آرٹیفیشیلٹی میں دیکھ سکیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کانسیپٹ جو خاص طور پہ بنائے ہی اس طرح سے گئے ہیں، نیچر میں وہ اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. سائنس میں ایسے بہت سے کانسیپٹ استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم اگر ایک دفعہ جان لیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہیں تو ہم کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے کہ ان کو کسی اور چیز کے ساتھ کنفیوز کریں. مثلا ایک اسکوائر کا تصور کہ اس کی چاروں سائڈیں برابر ہوتی ہیں، جس بھی چیز کی چاروں سائڈیں برابر ہوں گی ہم اس کو خود بخود ایک اسکوائر کہیں گے، ہم اس کو کبھی بھی ایک سرکل نہیں کہیں گے. اسی طرح سے جب ہمیں بہت چھوٹے ہوتے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سرکل اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم نے کبھی بھی غلطی نہیں کی اور سرکل کو کبھی بھی اوول کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا. اسی طرح سے آرٹیفیشل کانسیپٹ جو ہے اس فارم میں ہر طرف ہمیں دکھائی دیں گے، اور خاص طور پہ سائنٹیفک ڈسپلنز میں کہ ہم ان کو کبھی بھی نان ایگزامپل کے ساتھ کنفیوز نہیں کرتے اور کلیئرلی جانتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں چیز ہے. دوسری جانب ہماری ارد گرد کی دنیا میں پائی جانے والی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اس آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیفینیشن ایک شخص کے لیے کچھ اور ہو اور دوسرے کے لیے کچھ اور. مثلا جانور کیا ہے، کس چیز کو ہم جانور کہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی ایسی ڈیفینیشن دستیاب نہیں ہے جیسی کہ ایک اسکوائر کی یا ٹرائنگل کی یا ریکٹینگل کی. کسی شخص کے نزدیک ایک چوپایا جانور ہوتا ہے، کسی شخص کے نزدیک ایک کرالنگ انسیکٹ بھی جانور ہے، کسی شخص کے نزدیک ایک برا شخص بھی جانور ہو سکتا ہے، اور وہ شاید ایسے لوگوں کے لیے لفظ استعمال کرتا ہو. یعنی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ جس میں جانور بہت سے آئے ان کو اس میں رکھا جائے اور وہ اس میں فٹ ہو جائے. It can have different definitions for different people and different meanings for different people as well. And then an animal can be a bird or some other type. اس کے اوپر بھی ہمیں ایک ایگریمنٹ کی ضرورت ہوگی کہ کیا ہم پرندوں کو بھی جانور میں شامل کر رہے ہیں، کرالنگ چیزوں کو بھی اور چوپایوں کو بھی. Natural concepts: known, familiar and relatively simple concepts that have rather loose features to define and explain them. These concepts are not universal in nature, such as rectangle has two opposite sides equal. If it is not, then it is not a rectangle. This is not the case in natural concepts. They can be varied in their definition and explanation by people. So, as we said, defining an animal. Natural concepts, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ان کی درجہ بندی، ان کی کلاسیفیکیشن نیچرل طور پر ہوئی ہوتی ہے، آرٹیفیشل طریقے سے ان کو کریٹ نہیں کیا گیا. اس لیے یہ 100% اس طرح سے پرفیکٹ نہیں ہے جیسے کہ آرٹیفیشل کانسیپٹ. ہم ان کو اسکوائر کی طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، اینیمل کی ڈیفینیشن ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو، اور دنیا کی مختلف جگہوں میں بھی شاید اس کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہوں. لیکن کانسیپٹس کی جو سب سے اہم قسم ہمارے سامنے آتی ہے اور جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ ہے پروٹوٹائپ کانسیپٹس یا پروٹوٹائپس. سمپل اینڈ کمپلیکس کانسیپٹس. Some concepts are simple in the sense that they are clearly defined. When a concept is clearly defined, it is easy to distinguish an example from a non-example. For example,
the concept of a square or an equilateral triangle. But some concepts are rather difficult to define. These are defined in a variety of ways and marked by a set of complex features. These may be ambiguous, overlapping, and even abstract. For example, a bird or a chair. یعنی کچھ کانسیپٹس ضروری نہیں کہ وہ صرف مٹیریل کانکریٹ آبجیکٹ سے بارے میں ہوں. کانسیپٹس ایمبیگوس بھی ہو سکتے ہیں, ویگ بھی ہو سکتے ہیں, ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں کانسیپٹ جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اور شاید حقیقت میں ہی ایک مرئی فارم میں موجود نہیں ہے. مثلاً خواب مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیز ہو سکتا ہے. کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ جو لوگ بلائنڈ ہیں, ویژولی امپیئرڈ ہیں, دیکھ نہیں سکتے, وہ کس طرح کے خواب دیکھتے ہوں گے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں نہ تو رنگ کا کوئی تصور ہے, نہ چیزوں کی فارم کا اس طرح سے جیسے کہ ہمارے ذہن میں ہے. مگر پھر بھی خواب وہ بھی دیکھتے ہیں اور رنگوں کے بارے میں اور چیزوں کے ٹیکسچر کے بارے میں ان کے ذہن میں بھی تصور موجود ہوتا ہے. Most of the things that we are in contact with in our everyday life are not as easy to define as a square or a triangle. For example, defining obsessive-compulsive disorder. These may also involve the subjective experience of the person. And what about the concept of a comfortable chair or an easy or a difficult task? So, کچھ concepts ایسے ہو سکتے ہیں جن کا تعلق material object کے ساتھ, concrete things کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی ایسی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے سالڈ فارم میں ہوں. یہ چیزیں اور ان کے کانسیپٹس اور ان کی ڈیفینیشنز ویگ ہو سکتی ہیں, ایمبیگیوس ہو سکتی ہیں اور ایبسٹریکٹ ہو سکتی ہیں. اور جب ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو کہ ایبسٹریکٹ نیچر کی ہیں تو ضروری نہیں کہ سب لوگ ان کو ایک ہی طرح سے ڈیفائن کریں اور ایک ہی لفظوں میں سمجھیں. اس طرح کی سچویشن میں چیزوں کی کلاسیفیکیشن مشکل بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیکس بھی ہو جاتی ہے. اس وقت ہمیں کسی اور طریقے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایسے کلاسیفائی کریں کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو یا کم سے کم کنفیوژن ہو. In such situations, we need specific and rather exact examples of a concept, that is, prototypes. Prototypes, examples of a concept that are typical and highly representative of a concept. Prototypes are used to define and explain objects and ideas that cannot be defined in a clear-cut and straightforward manner. For example, the prototype of a table can be the dining table, or the prototype of a bird can be a crow. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا, کچھ چیزیں اور ان کی کلاسیفیکیشن اور ان کے کانسیپٹس بنانا اتنا سمپل نہیں ہے جتنا کہ آرٹیفیشل کانسیپٹس کی صورت میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ کچھ ایبسٹریکٹ اور کچھ ویگ اور کچھ ایمبیگوس ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھنے میں اور ان کو ڈیفائن کرنے میں سمجھنے والے کا سبجیکٹو ایکسپیرئنس, اس کی ویلیوز اور اس کی لائکس اور ڈس لائکس شامل ہوتی ہیں. ایک چیز کو میں اچھا کہہ سکتی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ اس کو برا کہیں. اسی طرح سے جب ہم آبجیکٹس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور ان آبجیکٹس کی بہت سی ورائٹیز ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایک فارم دینے کے لیے, ایک نام دینے کے لیے, ایک لیبل دینے کے لیے ایسی مثال ڈھونڈتے ہیں جو کہ اس پورے کے پورے گروپ کو ریپرزینٹ کرتی ہو. مثلاً اگر ہم نے پرندوں کی بات کرنی اور کسی کو ہم نے بتانا ہو کہ پرندہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوا پرندے کی مثال ہے. اسی طرح سے اگر کسی شخص کو سمجھانا ہو کہ میز کیا چیز ہے تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل اور اس کی طرح کی اور چیزوں کو ہم میز کہتے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے کہا, کچھ کانسیپٹس زیادہ ایبسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کسی کو بتانا کہ obsessive compulsive ہونا کیا ہوتا ہے, عام شخص کو یوں سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ جو شخص بار بار ہاتھ دھوتا ہے یا جو شخص بار بار تالے چیک کرتا ہے یا جو شخص بار بار مڑ کر دیکھتا ہے کہ میں نے دروازہ بند کر دیا یا نہیں کر دیا, اس طرح کے شخص کو ہم ایک obsessive compulsive شخص کہتے ہیں. Agreement on prototypes. Usually people in a society or those belonging to a particular discipline or profession are unanimous about the prototype of a concept. For example, if we have to give a prototype of a vehicle, then we will talk about a car
and not an escalator or elevator, although these also move and take us from one place to another. جب ہم پروٹوٹائپس کسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے یا اس کی بیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمیں اس کے لیے یہ مسئلہ پیش نہیں آتا کہ باقی کے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. عام طور پہ کسی بھی کلچر میں، کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی ڈسپلن میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس پروٹوٹائپ سے واقفیت ہوتی ہے اور اس کو وہ وہی سمجھتے ہیں جو کہ در حقیقت اس کا مطلب ہے. مثلا جیسے کہ ہم نے بھی کہا، اگر ہم نے وہیکل کی یا گاڑیوں کی مثال دینی ہو تو ہم کار کا نام لے سکتے ہیں، ٹرک کا نام لے سکتے ہیں، بس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی ایسکیلیٹر کا یا ایلیویٹر کا نام نہیں لیتے. حالانکہ اس میں بھی اسی طرح کا ایک میکینیکل فنکشن چل رہا ہے اور وہ موو بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو اس میں شامل نہیں کرتے. آن دا ادر ہینڈ، if we are talking about varieties of stairs, then we can probably take escalators as an example. دوسری جانب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے ذہن میں تصور کریں اور بتائیں کہ سیڑھیاں کس طرح کی ہوتی ہیں اور مختلف طرح کی سیڑھیوں کا نام لیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسکیلیٹر بھی ایک سیڑھی ہے اور سیڑھی ایسکیلیٹر کی طرح کی ہوتی ہے. What will happen if psychologists do not have a common definition of mental illness? آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر سائیکالوجسٹ کے پاس مینٹل النس کو ڈیفائن کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو یا ان کے ذہن میں اس کی کوئی پروٹوٹائپ نہ ہو تو کیا ہو؟ کس طرح سے ہم مینٹل النس کو شناخت کریں، کس طرح سے ہم مینٹلی ال لوگوں کا علاج کریں، اور کس طرح سے ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ شخص اب ٹھیک ہو چکا ہے یا اس شخص کو علاج کی ضرورت ہے. How do concepts help in thinking? We live in a complex world of objects, ideas and relationships. It is with the help of concepts that we understand this world. Concepts make it possible to communicate ideas, thoughts and feelings even when the object of interest is not actually present. So this was about the first building blocks of thinking, the things that make up our thinking and that the things which provide a baseline of thinking. Now there are varieties of thinking also. ہم مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. کوگنیشن ہماری وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتی ہے، ایک دن میں مختلف اوقات میں تھنکنگ اور کوگنیشن میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن عام طور پہ ہم تھنکنگ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا چند چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. چند ہم نے اس لیے کہا کیونکہ ہم نے ان کو کانسیپٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ہم بے شمار لاتعداد چیزوں کے لیے سوچتے ہیں. البتہ ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یا ہم پرابلم سالونگ کے لیے سوچ رہے ہیں، یا ہم ڈیسیجن میکنگ کے لیے سوچ رہے ہیں، نالج حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں، یا شاید بگاڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنی پروموشن کے لیے سوچ رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو اپنی پروموشن کے لیے سوچنا، دوسروں سے تعلقات بہتر بنانا یا بگاڑنا، یہ پرابلم سالونگ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ بھی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریزننگ کی. تھنکنگ میں ریزننگ کا ایک بہت اہم کردار ہے، خاص طور پہ جب ہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں یا ڈیسیجن میکنگ کرنے کی کوشش کریں تو ریزننگ اور اس کے ساتھ متعلقہ سوچ ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے. ریزننگ کے بغیر شاید تھنکنگ کا بہت سا حصہ ختم ہی ہو جائے اور ہماری زندگی میں اچھے فیصلے ہو ہی نہ سکیں. Thinking and reasoning. Only humans can think in ways in which no other organism is able to, as they have the ability to contemplate, analyze, recollect, plan out, and carry out such behaviors. Humans are the only ones who are capable of using foresight as well as hindsight. انسان کی سوچ، اس کی thinking، اس کی ability to reason, ability to use logic, to make decisions and solve problems، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو باقی تمام آرگنزمس پہ اور اسپیشیز پر برتری حاصل ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ انسان جسمانی طور پر باقی تمام جانوروں سے کتنا کمزور ہے؟ مثلا کسی شیر سے یا چیتے سے یا ہاتھی سے، حتیٰ کہ کسی کتے سے. یہ تمام کے تمام جانور انسان سے فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں. ہم سے شاید 10, 20, 50 گنا تیز بھاگ سکتے ہیں،
ہم سے بہت اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں, بہت بلندی سے چھلانگ لگائیں تو ان کو چوٹ نہیں لگتی, ان کو کوئی زخم ہو جائے تو وہ زیادہ درد سے کراتے نہیں, جیسے کہ ہم درد برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز ہے کہ ہم ان تمام جانوروں کو پکڑ بھی لیتے ہیں, ان پر قابو بھی پا لیتے ہیں, ان کو ٹرین بھی کر لیتے ہیں. یہ چیز ہے ہماری سوچ, سوچنے کی صلاحیت اور ہمارا دماغ. آپ سوچئے کہ اگر ایک شیر کو یا ایک چیتے کو ایسا ہی دماغ مل جائے جیسا ہمارے پاس ہے تو دنیا کا نقشہ کیا ہو, شاید بالکل مختلف. Even when we are not thinking, our mind wanders on present, past, future, pleasant or unpleasant, favorite or not so favorite things. And even when we are dreaming or daydreaming, actually it is also a form of thinking. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جو چیز انسان کو تمام جانداروں میں ممتاز اور بہتر بناتی ہے وہ اس کی سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور چیزوں کو مینٹلی مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت ہے. انسان ہی وہ جاندار ہے جو کہ ہائنڈ سائٹ بھی استعمال کر سکتا ہے, فور سائٹ بھی استعمال کر سکتا ہے. آپ آج اس وقت میں پریزنٹ میں بیٹھے ہوئے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں, پاسٹ ایکسپیرئنس کی بنیاد پر اور آج اویلیبل حالات کی بنیاد پر آپ فیوچر کے بارے میں پلاننگ کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے بہت سے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو اگلے دن جا کے آپ امپلیمنٹ کریں گے اور جن کی وجہ سے اگر دنیا کا نہیں تو کم از کم آپ کے دفتر کا یا آپ کے گھر کا یا آپ کی کلاس روم کا ماحول بدل سکتا ہے. ریزننگ, اٹ از دا ابلٹی ٹو یوز ریزن, لاجک, پاسٹ ایکسپیرئنس and learned information for mental processing, for decision making and problem solving, etc. Reasoning سے مراد ہماری سوچ کا وہ پہلو ہے جس میں ہم اپنی لاجک کو, اپنی سمجھ کو, پچھلے ایکسپیرئنس کو دیکھتے ہوئے, ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں, پرابلمس کا سولوشن ڈھونڈتے ہیں اور فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ریزننگ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک وہ ریزننگ جس میں آپ اپنے ارد گرد کے حالات, اپنے ارد گرد پائی جانے والی چیزوں, لوگوں کو اور ماحول کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. دوسری طرح کی ریزننگ وہ ہے جس میں کچھ اصول پہلے سے ہی بنا دیے جاتے ہیں اور ان کو اپنا کر اور ان کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں, یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ اور inductive reasoning. Deductive reasoning is the process whereby logical conclusions, inferences, and implications are drawn by using a set of assumptions. These inferences are then generalized over or applied to specific cases. یعنی کچھ assumptions, کچھ hypothesis یا کچھ فیصلے کہہ لیجئے پہلے سے موجود ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں, ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور انہی کو بنیاد بنا کر انہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے. The assumptions or premises that are used for drawing conclusions are thought to be true and based upon reality. In many cases, they are considered to be unchallengeable. یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جن assumptions یا جن premises کو بنیاد بنا کر ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں, ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے, اور بہت سی جگہوں پر بہت سے معاملات میں تو ہم ان کو unchallengeable سمجھتے ہیں, یعنی ان کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اگر ہماری سوچ یہ ہو ان چیزوں کو ہم بالکل صحیح اور سچا اور درست سمجھ رہے ہیں تو پھر جو بھی فیصلہ ہم کریں گے ظاہر ہے ان کی لائٹ میں ہوگا. تو یہاں پہ جو چیز سب سے ضروری ہے اور سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ assumptions واقعی ہی درست ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ ہمیشہ درست ہوتی ہے؟ نہیں, بہت دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا. But at times these premises may turn out to be false when tested in reality. For example, all men are brave or men do not cry. مثلاً ایک assumption ہے مرد روتے نہیں, چھوٹے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نہیں مت رو, تم لڑکے ہو, لڑکے نہیں روتے.
اگر وہ کسی چیز سے ڈر جائے ہم کہتے ہیں نہیں مرد ڈرتے نہیں, مرد ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں. Now these are assumptions. اور اس کے بعد جب ہم کسی مرد کو دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ یقیناً بہادر ہوگا اور وہ روتا نہیں ہوگا. جب ہم ان چیزوں کو ریالٹی میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر مرد بہادر بھی ہو, کسی بھی چیز سے نہ ڈرتا ہو اور کبھی روتا نہ ہو. یقیناً مردوں کو بھی رونا آتا ہوگا اور مرد بھی روتے ہیں, اور یقیناً بہت سے مرد ہیں جو مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. ورنہ سائیکالوجسٹ کے پاس فوبیا میں مبتلا صرف عورتیں آتی اور مرد کبھی بھی نہ آتے. Evaluating syllogisms is a technique used for studying deductive thinking. Deductive thinking کو پرکھنے کے لیے اور اس کے بارے میں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھنے کے لیے ایک طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سلوجزمس کا استعمال, اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایویلویٹ کریں, اس کا انالیسس کریں. سلوجزم ایک سیریز ہے اسٹیٹمنٹس کی جو کہ ایک طرح کے لاجیکل سیکوینس میں چلتی ہے. A syllogism contains a series of two assumptions or premises that are used for drawing conclusions. For example, assumption 1, all women are talkative. Assumption 2, Anna is a woman. Therefore, Anna is talkative. یعنی 3 جملوں میں ہم یہ پورا سلوجزم مکمل کر رہے ہیں. پہلے 2 assumptions ہیں اور ان کی ایک سیریز ہے جو کہ ایک لاجیکل آرڈر میں ہے, دوسری پہلے نہیں آ سکتی, جو پہلے ہے وہی پہلے رہے گی. All women are talkative and Anna is a woman, therefore Anna is talkative. اسی طرح کی بہت سی چیزیں, بہت سے سلوجزمز, بہت سے تصورات اسٹیریوٹائپس کی بنیاد پر بھی بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا مردوں کی بہادری یا مردوں کا رونا یا عورتوں کا باتونی ہونا. ریسرچ شاید ان کو بعد میں غلط ثابت کر دے, ہو سکتا ہے مرد بھی اتنے ہی باتونی ہوں جتنی کہ عورتیں, مگر جب ہم نے ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کی تو ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ عورتیں باتونی ہوتی ہیں, اس لیے ہر عورت باتونی ہے. This type of deductive thinking is largely influenced by cultural background of people. It has been seen that people from more developed societies use rather abstract and logical thinking, which they acquired through their experience and learning. People from less developed cultures mostly rely on concrete modes of reasoning. This sort of difference is largely due to the type of high quality, sophisticated education, variety of learning experiences, and the pressure to think logically and independently. Thus, the system of education has an important role to play in it. دیکھا یہ گیا کہ ریزننگ کے استعمال میں اور حتیٰ کہ سوچ کے استعمال میں بھی کلچرل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. جو سوسائٹیز ہائیلی ڈیولپڈ ہیں, ہائی ٹیک سوسائٹیز ہیں, جہاں پہ ایجوکیشن میں سائنس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, سائنٹیفک تھاٹ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے, اور لوگوں پر پریشر ہوتا ہے کہ وہ لاجیکلی سوچیں, سسٹمیٹکلی سوچیں اور انڈیپینڈنٹلی سوچیں. اس طرح کی سوسائٹیز میں لوگ پہلے ایویڈنس کو دیکھتے ہیں, کیا وہ سالڈ ہے, سفیشینٹ ہے, ویلڈ ہے, اور پھر اس بات پر یقین کرتے ہیں. سائنٹیفک تھنکنگ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سائنس صرف اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے جو کہ ریالٹی بیسڈ ہو. اگر کوئی چیز سائنٹیفکلی ٹیسٹ نہیں کی جا سکتی اینڈ اٹ کین ناٹ بی ایکسپیرئنسڈ بائی اینی آف آور سینسز, دین سائنس وڈ ریجیکٹ اٹ, اور ایٹ لیسٹ سائنس وڈ ناٹ لائک ٹو ٹچ اٹ اینڈ ویسٹ ٹائم ان اٹ. سو جو سوسائٹیاں اس طرح کی اپروچ رکھتی ہیں وہاں کے لوگ عام طور پر ایبسٹریکٹ قسم کی سوچ استعمال کرنے کے زیادہ اہل ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. جبکہ جن سوسائٹیز میں اس طرح کا نظام نہیں ہے وہاں پہ لوگ زیادہ کانکریٹ تھنکنگ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنا جو کہ کانکریٹ فارم میں, سالڈ فارم میں ہمارے سامنے موجود ہو. بنیادی رول اس میں لوگوں کے ذہن کا نہیں ہے, ایک سا ذہن یا ایک سا دماغ لے کے لوگ پیدا ہوتے, لیکن جس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے, جس طرح کی تربیت دی جاتی ہے, جس طرح کا پریشر سوچنے کے لیے ان پر ہوتا ہے, اس کی بنا پر وہ ایک خاص طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں. ایجوکیشن کا اس میں بہت اہم رول ہے. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس پر یہ پریشر ڈالیں کہ وہ خود سے چیزوں کے بارے میں سوچیں, خود سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بارے میں سوچیں, نئے نئے تصورات کو جنریٹ کریں, اور جن لوگوں نے ماڈرن اور نئی طرح کی
سوفسٹیکیٹڈ تھاٹ دنیا کو دی ہے اس کا مطالعہ کریں تو وہ اسٹوڈنٹس اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے یا کم از کم اس لائن پر چلنا شروع کر دیں گے. جہاں پر اسٹوڈنٹ پہ اس قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا, وہ ایک ہی دھپ سے سوچتا رہتا ہے, اسی سلسلے پر چلتا رہتا ہے اور عام طور پہ ایک فکسڈ اور ڈرون ٹریڈیشنل کنونشنل لائن سے ادھر ادھر نہیں دیکھتا. ریزننگ کی دوسری قسم انڈکٹیو ریزننگ ہے. انڈکٹیو ریزننگ کی اپروچ ڈیڈکٹیو ریزننگ سے بالکل مختلف ہے. اس میں سے پہلے سے طے شدہ ازمپشن کو استعمال کر کے فیصلے نہیں کیے جاتے, بلکہ حقیقت کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. اس بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.